औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत पढ़ने जा रहे हैं। अगली सूरत है हमारी सूरत हज, जो कि 17 पारा के अंदर है, और ये मदनी और मक्की दोनों इसके अंदर आयात मौजूद हैं। ठीक है, मिली जुली आयात है। और इसके साथ इसमें अल्लाह ताला ने 3 तरह के ग्रुप्स के साथ जो हैं अल्लाह इसमें मुखातिब हुए हैं। मुशरिकीन के साथ, फिर वो मुसलमान जो मुसलमान तो हो चुके थे, कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन उनके अंदर जो है कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी, वो मसाइब को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन जब अच्छाई आती थी उन पे तो उनकी तरफ हो जाते थे, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती थी तो दिल थोड़ा हो जाता था और उनका ईमान कच्चा पक्का होने लग जाता था। उनको मुखातिब अल्लाह ताला ने किया है। फिर तीसरे मोमिनीन को अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया है, उनको खिताब करके उन सारे अव्वल आखिर तमाम लोग जो ईमान वाले हैं उनको एक नाम दिया गया है, जो मुस्लिम अल्लाह ताला ने नाम को पसंद किया। तो वो बात यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह इसके अंदर। और फिर साथ में ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इसके अंदर बताया गया है कि जो मुशरिकीन मक्का मोमिनीन को उम्रा या हज करने से मना कर रहे थे, रोक रहे थे अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के घर से, तो वो इसकी यानी इसका हक नहीं रखते ना। वो हक इस तरह से नहीं रखते कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको वो ओन करते हैं, जिनको अपना अजदाद में से मानते हैं, उनको अपनी बाप दादा मानते हैं, उनको अपने आप को उनकी नस्ल कहते हैं, तो वो मुशरिकीन मक्का जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना ऑन करते हैं, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की थी तो अल्लाह ताला के इज़्न से उन्होंने तमाम लोगों को, दुनिया जहां वालों को इस घर के अंदर आने की दावत दी थी, पुकार लगा दी थी। तो इसलिए उन्होंने मुशरिकीन को जो है यहाँ से रोकना था। मुशरिक जो और शिरक और बुत परस्ती से, गंदगी से, उसके सहन को, उसके इर्द गिर्द को, उसकी चार दीवारी को, उसके सहन को, खाना काबा की, हरम की, उसको पाक करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। जो कि मुशरिकीन को ये बताया जा रहा है कि तुम तो बिल्कुल वही काम कर रहे हो जो उन्होंने मना किया था, और जो अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि इसको, इन चीज़ों से साफ़ और पाक रखें। किसके लिए? उम्रा करने वालों के लिए, इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए, ज़ायरीन के लिए। और ज़ायरीन में कौन लोग शामिल हैं जिनको पुकार लगाई थी? तमाम लोगों को पुकार लगाई थी, तमाम नस्ल इंसानी को। तो तुम कौन होते हो कि लोगों को, उम्रा करने वाले जो आ रहे हैं, उनको रोको, उन पे पाबंदियाँ लगाओ? तो असल जो हकदार है वो कौन है? वो तो मोमिन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो है ये आएगा इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। एक आध पॉइंट इसके अंदर बहुत बेहतरीन भी है, उस पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब देखें, पुकार है, या अय्युहन नासु, ए तमाम जहां के लोगों, ए पैदा होने वालों, ए उस वक़्त के मुखातबीन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे, और उनके बाद पैदा होने वाले हर नस्ल के बंदे, अल्लाह ने पुकार के उनको लगाई। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। हाँ, अपने रब से डरो जो तुम्हें पालता है, तुम्हें बड़ा करता है, तुम्हें पैदा करता है, तुम्हें रिस्क देता है, तुम्हें खिलाता पिलाता है, जवान करता है, बूढ़ा करता है, मारता है, हर तरह का वो बस एक वाहिद तुम्हारा रब है, उससे डरो। बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। इन्ना ज़ल्ज़लत साअति शैउन अज़ीम। ठीक है, इसके साथ अगली आयतों को मिलाएं, फिर इसका मैं आपको तर्जमा और तफसीर थोड़ी सी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। वो कौन सा दिन है? वो ज़ल्ज़ले का टाइम, जिस दिन तुम उसे देखोगे
کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے بچے سے، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، اول سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو بات کی جا رہی ہے لوگوں کو مخاطب کر کے، اب لوگوں کا دماغ یہاں پہ اٹک سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات ہوئی۔ اب حشر اور قیامت کا دن ہے، وہاں پہ بچے تو نہیں نہ جائیں گے، وہاں بچے اور ماں، اس کا وہاں پہ کیا تعلق ہوا، اور وہاں پریگننٹ عورتیں تو نہیں نہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں کس طرح سے تفسیر کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زلزلے کی بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے تقوی کیا ہے، اللہ سے اپنے رب سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اسی سے بچتا بھی ہے، تو تقوی کا معنی بچنا اور ڈرنا بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو آدمی جس سے ڈرتا ہوتا ہے اسی سے بچتا بھی پھرتا ہے، یعنی اپنے اس محسن کے اتنے عذاب سے بچو جو پیدا کرنے سے لے کر اب تک تمہاری اور میری پرورش کر رہا ہے، وہ رب جو تم پہ بے شمار احسان کرتا ہی جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچو جو تمہیں اس کی سزا کا حقدار بنا دے، اور ان میں مین دو چیزیں ہیں، خواہ وہ اس کے فرائض کو چھوڑ دینا ہو یا اس کے حرام کردہ کاموں کو کرنا ہو، تو ان دونوں سے بچنا ہی اس کا تقوی کہلاتا ہے۔ اب جو زلزلے کی بات آئی ہے، ایک بہت عظیم، ایک لمحے میں برپا ہو جانے والی یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ ساعہ جس کو کہا گیا ہے، یہ قیامت ہے، یہ گھڑی ہے، یہ لمحہ ہے۔ ایسے موقع پر اس سے پہلے والی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جو انّا ہے، یعنی اپنے رب سے اس لیے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں مزید خوف کی بات یہ ہے کہ وہ صرف انسانی پیمانے کے مطابق عظیم نہیں ہے، اللہ کے پیمانے کے مطابق جتنا اللہ عظیم ہے اتنا اس کا جو قیامت کا زلزلہ وہ عظیم ہے، اور ہولناکی کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے رب سے ڈر جاؤ جو کہ اتنا بڑا زلزلہ جو آگے آنے والا ہے، اس گھڑی سے تم ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو سدھارو، اپنے عمل جو ہیں ان کو درست کرو۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اچھا، اب یہ جو بات آ رہی ہے نا دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کے بارے میں، اور پھر جو حمل والی عورت ہے اس کے بارے میں، تو ہر جو بوجھ اٹھانے والی عورت ہے اس کے بارے میں یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے انشاءاللہ۔ جیسے کہا ہے کہ وہ ہوش میں، تم ان کو دیکھو گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہیں، انہیں کچھ بھی ہوش نہیں ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی ہوش باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے کسی کی بے وقوفی کی وجہ سے نا کسی انسان کو گدھا کہہ دیا جائے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کو گدھا کہہ دیا جائے، جبکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گدھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہا جائے مثلا حمزہ اور سعد اور علی وہ شیر تھے، تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیر نہیں تھے۔ تو اس طرح سے یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نشے کی حالت میں وہ ہیں حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ اس سختی کے اندر ہے۔ اب آ جائیں اس پوائنٹ کی طرف، زلزلۃ الساعۃ۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پہ اسکالرز کا آپس میں اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے اس زلزلے سے آخر کیا مراد ہے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن پاک کے اندر خود آئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے اندر تفسیر نہیں تو اس کے بعد جو صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زلزلے کے موقع پر جو صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے وہ ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، تو وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں،
اور بھلائی ساری تیرے ہی ہاتھ میں ہے میرے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگ والی جماعت نکال کر الگ کر دو. وہ کہیں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات صحابہ پر بہت ہی سخت گزری. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ پر بہت سخت گزری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہم میں سے ہوں گے؟ کون ہوں گے وہ آدمی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، یجوج اور ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا. ٹھیک ہے، کیا تھی ریشو؟ ہر 1000 میں سے 999 وہ جہنم والے ہیں اور اس میں سے ایک جنتی ہے. تو پوچھا کہ وہ ایک آدمی کون ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، یجوج اور ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا، یعنی میری امت میں سے. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو یہ امید رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے. تو راوی نے کہا یہ سن کر ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر یعنی نعرے بلند کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال کی سی ہے، یا جس طرح گدھے کے بازو کے اندرونی جانب ایک گول نشان ہوتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اوتھینٹک حدیث کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو آیت ہے جس میں زلزلے کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس سے مراد وہ وقت ہے جو آدم علیہ السلام کو 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے نکال کر الگ کرنے کا حکم دیا جائے گا. اس لمحے، اس وقت، اس لمحے لوگوں پر ایسا زلزلہ طاری ہوگا، وہ ایسے شدید ہلائے جائیں گے اور اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہوا ہے. بعض لوگ اس حدیث کو آیت کا مصداق قرار دینے پر اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو منکر حدیث ہے نا وہی زیادہ اس کے اندر پیش ہیں. تو وہ انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی حاملہ ہوگی حشر کے میدان میں اور نہ ہی کوئی دودھ پلانے والی حشر کے میدان میں ہوگی. تو حاملہ حمل کیسے گرائے گی اور دودھ پلانے والی اپنے بچے سے کیسے غافل ہوگی؟ ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اس لیے اس آیت سے وہ وقت مراد نہیں ہے، یعنی حشر کے میدان کا، یا جب آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا. اب یہ اتنی بات وہ کر رہے ہیں نا کہ اس سے مراد وہ وقت نہیں ہے، یہاں پر آ کے ہی بات حدیث کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو تسلیم کر کے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسے ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. آپ اگر میں ان کا نام نہ بھی لوں تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی صورت میں آیت نمبر اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند ہے، لیکن چونکہ صحیح سند کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا. تو کوئی ایسے حضرات کو سمجھائے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ دراصل ایسے حضرات نے کلام کے اسلوب کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو اصل میں ڈیپتھ تھی نا اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو اس وقت کی ہولناکی اور شدت سے استعارہ ہے، یعنی مستعار لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے اس سین کو، اس شدت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ہولناکی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس صورتحال اور سچویشن کو یہاں پر سیٹ کیا گیا ہے کسی عقل مند کے سمجھنے کے لیے کہ اگر اس وقت حاملہ عورتیں بھی وہاں ہوں نا تو سب کا حمل گر جائے، اور اگر دودھ پلانے والیاں بھی وہاں ہوں تو اپنے بچے سے غافل ہو جائیں. یعنی کہ یہ دو ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے بچوں سے یا اپنے حمل سے غافل نہیں ہوتی.
تو لیکن اس وقت اتنا بھاری وقت ہوگا، اتنا مشکل ترین وقت ہوگا کہ وہ غافل ہو جائیں گی کہ اگر وہاں ہوتی تو۔ اس سوال کا اس سے بھی مضبوط جواب یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مسلم کی حدیث ہے، کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھے گا جس پر وہ فوت ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف حج کرنے والا احرام کی حالت میں، صرف وہ احرام کی حالت میں وہ تو نہیں اٹھے گا، صرف شہید تو نہیں اٹھے گا، صرف گانا گانے والا اس حالت میں تو نہیں اٹھے گا، صرف کلمہ طیبہ پڑھنے والا اپنی اس حالت میں تو نہیں اٹھے گا، صرف نمازی نماز کی حالت میں تو نہیں اٹھے گا۔ جو بھی کوئی جس کام میں فوت ہوگا اسی کام کی حالت میں وہ اٹھے گا۔ معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والیاں اور حمل والیاں بھی صرف پہلے نفخہ کے وقت ہی اس حال میں نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت والے دن اٹھتے وقت بھی ان کی یہی حالت ہوگی۔ اس سے منکرین حدیث کا سوال سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ صحیح حدیث کے بعد کوئی اور تفسیر بھی معتبر نہیں ہوتی۔ کسی نے اپنے دماغ سے ہی چاہے لڑا کے کر لی ہو، تو کسی صحیح حدیث کے بعد کسی کی تفسیر بھی معتبر نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کا جو پہلا نفخہ ہوگا، نفخ صور، اس سے یہ مراد لیا ہے کہ یہ اس حالت تک، اس پہلے نفخہ صور تک کی حالت ہوگی، اور صور میں جو ہے 2 سے 3 دفعہ پھونکا جائے گا، تو ہر چیز جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی۔ قیامت کو تو کوئی حاملہ عورت نہیں ہوگی، دودھ پلانے والی بھی نہیں ہوگی، اس نفخے سے ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ اس وقت بھی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی اور بچے والی، وہ بھی غافل ہو جائیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قول ہی اصل قول ہوتا ہے اگر صحیح احادیث اس کے خلاف نہ آتی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح حدیث اس قول کے خلاف موجود ہے تو پھر اسی کو ہم مانیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی اور قرآن کے معنی کو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تحقیق بھی یہی ہے کہ جو نفخہ صور ہے نا، وہ 3 نہیں ہیں، وہ 2 ہی ہیں، اور 3 نفخوں والی جو روایت ملتی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بہت ہی اچھی احسن التفسیر نے بہت اچھی جو ہے بات انہوں نے لکھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ زلزلۃ الساعتی سے یہ زلزلہ بھی مراد ہو جو آدم علیہ السلام کو اہل نار کے الگ نکالنے کے حکم کے وقت پیدا ہوگا، اور اس سے پہلے کے زلزلے بھی، یعنی سور میں جب پہلی پھونک کا زلزلہ آئے گا، زلزلے آئیں گے نا، پہلی پھونک ماری جائے گی تو زلزلہ آئے گا، پھر دوبارہ پھونک جو ماری جائے گی دوسری دفعہ پھر زلزلہ آئے گا، اور دوسری دفعہ جب زلزلہ آئے گا نا، پھونک ماری جائے گی سور میں، تو جس سے سب لوگ زندہ ہو کے حشر کے میدان کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن بہت لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال کا۔ تو ہر زلزلے کی نسبت قیامت کی طرف ہی درست ہے۔ اور اب آپ سوچیں، میں اور آپ فکر کریں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس اتنے لمبے 50,000 سال کے دن کے اندر کتنی دفعہ زلزلہ برپا ہوگا، جو سب کے سب زلزلۃ ساعتی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ میں اس روز رکھے جب زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اس محشر کے میدان میں بھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابھی ہم نے پڑھ لی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب 1000 میں سے 900 کو نکال کے جہنمیوں کو الگ کر دیں گے اور ایک جنت کی لائن میں لے آئیں گے، اللہ کے حکم سے اس وقت زلزلہ بہت زبردست قسم کا آ جائے گا۔ وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کے اندر بہت سخت زلزلہ آئے گا، لوگ ہلا دیے جائیں گے زلزلے کے ساتھ، اور ایسا ان کے اوپر نشہ طاری ہوا ہوگا، ایسے وہ ادھر ادھر گر رہے ہوں گے اس زلزلے کی وجہ سے، یوں لگے گا جیسے نشہ پیا ہوا ادھر ادھر لڑک رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ جو منکر حدیث ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر اس چیز کو رد کر دیا ہے اور اپنی عقل پر اعتبار کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، جن کو زیادہ فہم ہے، جن کو زیادہ علم ہے
احادیث کا بھی اور قرآن پاک کا بھی اور تفسیر کا بھی اور قیامت کے بارے میں آئی ہوئی تمام نشانیوں کا بھی جن کو زیادہ علم ہے، ان کی بات کو چھوڑ کے اپنی عقل کو مان کے انہوں نے احادیث کو رد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں کچھ جانے بغیر ہی جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا نا شیطان سے، تو وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا ہی دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی پھر تو تم اپنے ہونے پر ابھی کے شک کرو، دوبارہ ہونے پر شک نہ کرو، ابھی اپنے ہونے پہ شک کرو کہ تمہیں تو ہم نے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ڈینائی کرو۔ پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر کچھ گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحم کے اندر ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے تو کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی ان سٹیجز سے پہلے ہی رحم کے اندر ہی اس کو گھونٹ کے مار دیا جاتا ہے، یا ان سٹیجز میں پھر بڑا ہو کے یا بچے کی صورت میں یا جوانی میں پہنچ کے یا بھرپور جوانی میں پہنچ کے کسی کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی، دنیا جہاں کو جان لینے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے۔ ان چیزوں کا انکار کر کے دکھاؤ پھر۔ اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے نا، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی ہے۔ یعنی پھر ان چیزوں کو تم دیکھتے ہو، ایکسپیرینس کرتے ہو، پھر ان کا انکار کر کے دکھاؤ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، سبحان اللہ، اور اس لیے بھی کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ قیامت اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا، یقیناً قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں موجود ہیں، ہم سب کو اللہ اٹھائے گا، اگلوں پچھلوں کو اٹھائے گا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے ہی جھگڑا کر رہے ہیں۔ مکہ والے مشرکین مکہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس اور اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے ہے کہ اللہ ہرگز اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہی رہ کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے وہ کمزور دل مومن، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ کر پہنچتی ہے تو اپنے منہ پر الٹا ہی پھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اپنی روش کو ٹھیک کرو، پکا اسلام میں آ جاؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ ہاں، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ایسے بندے نے، یہی تو صریح خسارہ ہے، اور اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نفع نقصان نہیں پہنچاتی، اور اس چیز کو جو اسے نفع بھی نہیں دیتی، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے بھی زیادہ ہے، بلا شبہ وہ برا دوست ہے، اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے شیطان، جس نے اس کو اس پٹی پہ چڑھایا ہوا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ فرمائے، آمین۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا نا، اس کو چاہیے کہ وہ چھت سے ایک رسی باندھے اور پھر اس کے ساتھ پھانسی لگا کے اپنا گلا گھونٹ دے اور مر جائے، اور دیکھے کیا اس کے ایسا کرنے سے اس کے غصے اور حسد کی آگ بجھ گئی ہے کہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، ان کی مدد پر اس کے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے نا، تو وہ آگ اس کی بجھی ہے کہ نہیں اپنا گلا گھونٹ کے۔
مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، وہ بے شک پھانسی لے کے مر جائے، دفع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی نصرت یقیناً فرمائے گا۔ تو بے شک رسولوں کو اللہ کی مدد پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی، اور رہتی دنیا تک سب تمام مومنین کو بھی اس بات کا پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا، ان کی قدم پر قدم رکھ کے چلے گا، ان کو اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ اور جو اس سے جو ہیں غصہ کھاتے ہیں، جو اسلام اور دین اسلام کو اور ان پہ چلنے والوں پر غصہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کے سینے آگ سے جلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خودکشیاں کر لیں، شوق سے کر لیں۔ اور اسی طرح ہم نے اسے روشن آیات کی صورت میں نازل کیا، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی، نصارہ، مجوس، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ کے درمیان، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگ صرف اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں والوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، ہمیں پل پل سانس کے ساتھ آتے جاتے لمحوں میں عزتیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں اور بھلائیاں اور خوشبختیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور خوار ہونے والے دنیا والے، آخرت والے، جہنموں والوں کے اندر اللہ شامل نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والوں میں، عزت والوں کے ساتھ ہمارا حشر کر، عزت والوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنا نصیب کر، عزت والوں کے ساتھ ہماری دوستیاں کرا دے، عزت والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہمارا ملنا جلنا، ہماری سب کچھ عزت والوں کے ساتھ ہو۔ دنیا میں بھی ہمیں عزت دار لوگوں میں شامل فرما، عزت کے ساتھ زندگیاں گزروا، ہماری نسلوں کے اندر عزتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ جو تیرے علم میں عزت ہے دنیا جہاں کی، اللہ وہ ہمارے نصیبوں میں لکھ دے، اور ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ اکبر۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یعنی رینڈملی ایک فریق تو مسلمان ہے، دوسرا فریق وہ ہے جو دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے، اس کافر کے لیے، اس مشرک کے لیے کیا کاٹا جا چکا ہے؟ آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور جو چمڑے بھی ہیں ان کے سارا کچھ اس آگ کے ساتھ پگھل جائے گا، اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہیں، استغفر اللہ، ان کی خبر لینے کے لیے جب کبھی وہ ارادہ کریں گے تو سخت گھٹن کی وجہ سے جہنم سے اس سے نکلیں گے، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، ان ہتھوڑوں کی مدد سے ان کو کھینچ تان کے دوبارہ جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا مزہ۔ استغفر اللہ ربی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں اس میں کچھ سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، موتی بھی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ ایسے خوش بخت ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایسے خوش بخت ہیں جنہوں نے اللہ کی کلام کے اندر جھگڑا نہیں کیا، ایسے خوش بخت ہیں جنہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اللہ نے پھر ان کو راستے کی ہدایت بھی کر دی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس کی حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، ہاں مسلمان، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔
یہ سارا کچھ ہو چکا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یہ اور جو کوئی بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے تم بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، یعنی کس طرح حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے ہی گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں راستے میں ہی، یا اسے ہوا کسی دور جگہ پر گرا دیتی ہے، یعنی اس کا ستیہ ناس ہی ہو گیا۔ یہ اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہی ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے موجود ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار تم بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو بھی مصیبت آئے ان پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندے کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو قربانی کے گوشت میں سے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، کتنے بڑے بڑے کیمل آپ دیکھیں آگے آئیں گے، اتنی اتنی بڑی گائیں ہیں اور اتنے جسے ہیں آپ سے بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ بے ضرر ہیں اور ایسے ہی اللہ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند ہی نہیں کرتا جو بڑا خائن ہے اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ یہاں پر قتال کا حکم جو ہے نا وہ یہاں پر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب تم قتال کے لیے تیار رہو، جہاد کے لیے۔ وہ جن کو اجازت دی گئی، وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر ہی بیچاروں کو نکال دیا گیا، ان مہاجرین کو، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا جہاد کے ذریعے تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے بھی اور نصرانیوں کے گرجے بھی اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی، جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کی نصرت کرے گا، دین کو آگے پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کے کاموں میں خود آگے ہو کے ان کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، بس یہ میری آپ کے ٹیسٹ ہیں، آزمائشیں ہیں، بلکہ وہ سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی اب اگر اقتدار مل جائے نا اللہ والے لوگوں کو تو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں سب سے پہلے، اور زکوٰۃ کا اصول قائم کریں سب سے پہلے، اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح، عاد و سمود نے بھی جھٹلا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ خود ظالم تھی، پس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا
گچ محل بھی ایسے ہی پڑے ویران پڑے ہوئے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں مکہ والے کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور وہ تجھ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اس نے جو ایک وعدہ مقرر کیا ہے، قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو. یعنی ہماری دنیا کے دن جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر وہ دن ہے. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. کہہ دے اے لوگو میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. دیکھیں وہ 70,000 سال کا جو دن ہے نا، ایک دن ہے 70,000 سال کا، اور وہ اللہ کے شمار میں اتنا ہے، اور ہمارے شمار میں ہماری گنتی کے جو شمار ہوتے ہیں اس کے حساب سے اللہ کے شمار دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا دیر ہو گئی، یہ دیر نہیں ہو گئی. اللہ کے شمار میں وہ دن جو ہے اس کی لبائی اور ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ فرما رہے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو عظیم بخشش اور باعزت رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں وہی بھڑکتی آگ والے ہیں. یعنی جنہوں نے آیات کو نہیں مانا اور اسی کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے وہی جہنمی ہے. اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا تو اللہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے. پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں پڑے ہیں. اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس کے بارے میں کسی نہ کسی شک میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو بانج یعنی ہر خیر سے خالی ہے. اور تو تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا اور بے حد صبر والا ہے. یہ اور یعنی یہ تو ایسے ہی ہوگا. اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا. یقیناً اللہ ضرور نہایت ہی درگزر کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے اور بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو زمین سرزب ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اسی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بلا شبہ اللہ ہی یقیناً بڑا بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہاری خاطر ہی مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھام کر رکھتا ہے اس سے کہ کہیں زمین پر ہی نہ گر پڑے مگر اس کے اذن سے. بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. بے شک انسان یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے.
ہر امت کے لیے ہی ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں، سو وہ تجھ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہیں کریں اور تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، بے شک تو یقیناً سیدھا راستے پر ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں درج ہے، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، جس کا انہیں کچھ علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات واضح تلاوت کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ہے صاف انکار پہچان لے گا، یقین قریب ہی ہوں گے کہ اگر ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کریں، یعنی وہ ان پہ حملہ کرنے کو بھی تیار ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ جو ان کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرتا ہے ان پہ اٹیک کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور یہ ہوا بھی نا، بہت سی ماریں کھائیں صحابہ کرام نے۔ کہہ دے تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز نہ بتاؤں، اس سے بھی بری جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس سے بھی بری چیز نہ بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، ساری قوت لے آئیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے نا تو وہ اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ بے شک اللہ یقیناً قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت ہم جانتے ہیں، اللہ آپ کے اذن سے ہی سب کچھ ہے۔ مالک ہمارے لیے آپ کافی ہیں، ہمارے لیے آپ کافی ہیں جو سب سے بڑھ کے ہیں، سب کے اوپر ہیں۔ اللہ ہمارے لیے ہر خیر کے فیصلے فرما دیجئے، آمین، کیونکہ آپ سب سے بڑھ کے قوت والے اور سب کے اوپر غالب ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اپنی حکمت سے اللہ فیصلہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجود کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو، کوشش کرو اس کے حق میں، اس تک پہنچنے میں، اس کی اپروچ تک، جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار سے لڑنے کی مکمل اجازت دے دی، کوئی تنگی تم پر نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بن جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ہاں، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک ہے وہ اور اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اتنی خوبصورت اس بات کے ساتھ، اس پکار کے ساتھ ہماری سورہ الحج جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے اعمال کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ واضح کر کے لکھ دے۔ ہماری تمام دعائیں اللہ جو ہم قرآن پاک کے ترجم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے پوائنٹس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ساری میرے اور آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔